अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ 30 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन को ईमान की दावत। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत और मोजज़ात देकर फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने फ़िरौन के पास जाकर अल्लाह ताला पर ईमान लाने और बनी इसराइल पर जुल्म न करने की नसीहत फरमाई। फ़िरौन और उसकी कौम ने इनको झुटलाया तो अपनी नबुव्वत की तस्दीक़ के लिए मोजज़ात पेश फरमाए, मगर फ़िरौन ने गुरूर व ताकत के नशे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का असर कबूल करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े को जादूगरी का करिश्मा भी समझकर मुकाबले के लिए मुल्क के बाहर के जादूगरों को बुला लिया। फ़िरौन ने क्या करा, गुरूर व ताकत के नशे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का असर कबूल करने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ों को जादूगरी का करिश्मा समझकर, यानी उसने समझा कि ये जादू कर रहा है, तो उसने अपने दूसरे मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया, मगर वो जादूगर मुकाबले में नाकाम हो गए और नबुव्वत और सहर के फ़र्क और मोजज़े की हकीकत को समझकर जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया। वो जादूगर थे, वो समझ गए कि ये जादू तो हो ही नहीं सकता, ये तो ना ये सहर है, ये सिर्फ अल्लाह का मोजज़ा है। इसलिए उस पर वो गिर पड़े और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। इस मंज़र को देखकर फ़िरौन गुस्से से भड़क उठा और इनको सख्त सज़ा देकर हिलाक कर डाला। इसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल इन्हें दावत देने में मसरूफ़ रहे, मगर इन बदबख्तों ने फिर भी ईमान कबूल ना किया, जिसकी वजह से पर कहत साली, तूफ़ान, टिड्डियों, जुओं, मेंढक और खून के असाब का सिलसिला शुरू हो गया। इन सज़ाओं से इबरत हासिल करने के बजाय इनकी सरकशी और नाफरमानी हद से बढ़ गई, तो अल्लाह ताला ने पूरी कौम के साथ फ़िरौन को बहर क़ज़म में डुबोकर हिलाक कर दिया और उसकी लाश को महफूज करके बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। कौम बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात। जब फ़िरौन और इसकी कौम की तबाही के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने बहर क़ज़म पार कर लिया, तो अल्लाह ताला ने इन्हें अपने वतन फ़लस्तीन जाने का हुक्म दिया, जिन पर कौम अमालका ने कब्ज़ा कर लिया था, मगर बनी इसराइल कौम अमालका की जंगी क़ुव्वत व ताकत की वजह से मुकाबला करने की हिम्मत न कर सके। इस बुज़दिली पर अल्लाह ताला ने 40 साल तक मैदान तैया में भटकते रहने की सज़ा दी, जो कोरतूर के शिमाल में और सहराए सीना के जुनूब में वाक़या है। अल्लाह ताला ने इस जलील क़दर नबी की बरकत से 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी कर दिए। सख्त गर्मी से बचने के लिए बादल का साया और खाने के लिए मनसलवा नाजिल फरमाया, मगर बनी इसराइल नाशुक्री करने लगे और मनसलवा जैसी नेमतों को छोड़कर साग सब्जियों का मुतालबा करने लगे। फिर जब इनके मुतालबे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने कोहतूर पर गए, तो इन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी। इस शिर्क व बुत परस्ती की माफ़ी और तौबा के लिए एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया गया, जिसके नतीजे में 3000 या कुछ कहते हैं 70,000 अफराद कत्ल किए गए। 70,000 या 3000 जो लोग थे उसमें से कत्ल कर दिए गए। गज़ नाफरमानियों की वजह से यह कौम 40 साल तक अर्ज़ व मुक़द्दस फ़लस्तीन में दाखिल न हो सकी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। अंधेरी रात में रोशनी ज़ाहिर होना। हज़रत उसद बिन हुज़ैर और अब्बाद बिन अशर अंधेरी रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से घर जाने के लिए निकले, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत वो देखते हैं कि इनके सामने एक रोशनी है। जब वो एक दूसरे से अलग हुए तो इस रोशनी के भी 2 हिस्से हो गए और दोनों सही सलामत अपने घर पहुंच गए। बुखारी 3805। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा किया। दरअसल
یہ آگ کا ایک گولا ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج ایک سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے رہا کرو، سورہ بقرہ 238۔ خلاصہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ ترندی 2170۔ خلاصہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر کام میں کامیابی کی دعا۔ دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ایک بار اور سن لیجئے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے۔ سورہ کہف 10، کہف کی 10ویں آیت۔ نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتے تو مسواک فرماتے۔ عبرانی کبیر 5125۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایک بار اور سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، اللہ کے مکمل و جامع کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ مسلم 6878۔ بازار جانے کا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک بار اور، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ تمام بھلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ترندی 3428۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ سورہ نساء 14۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا کر گر جاتا ہے۔ ترندی 2314۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے۔ کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگیں؟ شعب الایمان 10187۔ خلاصہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے نہیں بچ سکتا۔ دنیا کی مثال جو ہے وہ پیسے سے اور مال دولت سے دی گئی ہے۔ آخرت کے بارے میں اچھے لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورہ مومنون 101 تا 102۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سورہ انعام 32۔ آخرت کے بارے میں ابلیس بھی رحمت کی امید کرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ معجم کبیر الطبرانی 2991۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ باقی نہ رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ طب نبی سے علاج، چقندر کے فوائد۔ ایک مرتبہ ام منظر بنت قمیص رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ بھی کھجور کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ابو داؤد 3856۔ فائدہ، چقندر اور جو قوت بخشتے ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ عصمت سرما سے آنکھوں کا علاج۔ عصمت سرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما عصمت ہے جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ ابو داؤد 3878۔ یہ سرما عرب میں حج کرنے جائیں عمرہ کرنے جائیں تو وہاں بہت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور کلمات طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور غفلت مت کرو اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو کیونکہ ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور یہ اس عمل کی گواہی دیں گے۔ ترندی 3583۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا میں اسے اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو اور زمین میں بھی فساد پھیلانے کی خواہش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ قصص 77۔